बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह फातिहा की तफसीर देखेंगे। कुरान मजीद एक बेहतरीन नमूना है, उसने इसकी तालीम दी हमें। किसने? अल्लाह ताला ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सब चीज़ों को उसने पैदा किया है, उस कायनात को रिज़्क़ और रोज़ी भी वही पहुंचाता है। मुझे बोलने की सलाहियत भी उसने दी, मुझको किताब पढ़नी भी उसने सिखाई, मेरे कान, आँख, नाक सब कुछ उसने बनाया। इसलिए सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, इसके लिए ख़ास है, क्योंकि तारीफ़ का असल हक़दार अल्लाह ताला ही हैं। किसी के अंदर कोई खूबी, हुस्न या कमाल तो वो भी अल्लाह ताला का पैदा करता है, इसलिए हम्द तारीफ़ का मुस्तहिक़ भी वही है। अल्लाह, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमा शुक्र है, जिसकी बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। एक हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह को अफ़ज़लुल ज़िक्र और अल्हम्दुलिल्लाह को अफ़ज़लुद दुआ कहा गया है। तिरमिज़ी, नसाई ने इसको रवायत किया है। सही मुस्लिम और नसाई की रवायत में है अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। इसलिए एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि हर खाने पर और पीने पर बंदा अल्लाह की हम्द करे। ये सही मुस्लिम ने रवायत किया है। हम्द, हा मीम दाल इसका रूट वर्ड्स है, और अरबी में ये लफ्ज़ शुक्र के मायने में भी इस्तेमाल होता है। आलमीन आलिम से है, यानी जहान। रब्बुल आलमीन यानी जो रब है तमाम जहानों का। वैसे तो तमाम खलाइक के मजमूए को आलम कहा जाता है, लेकिन इससे मुराद यहाँ पर आलम जिन, आलम इंस, आलम मलाइका और आलम होश तयूर वगैरह भी हो सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इन सब की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, इन सब के इंतज़ाम के मुताबिक इनको रिज़्क़ मुहैया किया है, इनकी ज़रूरियात पूरी की हैं। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। वो बार बार रहम करने वाला है, वो बार बार रहम करता है। उसकी रहमत और शफ़क़त मुझ पर भी है। हम इसकी किताब से कितना अरसा ला ताल्लुक़ रहे, लेकिन फिर भी आज हम इसको थामे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसने अपना रिज़्क़ बंद नहीं किया, उसने रहमत की मुझ पर, जिसके लिए हम इसके शुक्रगुज़ार हैं। यानी अल्लाह ताला वाकई रहम करने वाले हैं। अच्छा, बाज़ उलमा कहते हैं कि रहमान में रहीम की निस्बत ज़्यादा मुबालगा है, इसलिए रहमानुद दुनिया वल आखिरा कहा जाता है। दुनिया में इसकी रहमत आम है और आखिरत में वो सिर्फ़ रहीम होगा, यानी इसकी रहमत सिर्फ़ मोमिनीन के लिए ख़ास है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। बदले का दिन कौन सा? यानी क़यामत का दिन। उसने हमें पैदा किया, उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी हम आज जो कुछ कर रहे हैं, क़यामत के दिन हमारे सामने लाया जाएगा। वो फ़ैसले का दिन होगा, उसकी अज़मतों से हम बुलंदी तक पहुँचते हैं, हम तरक्की पर जाते हैं। तो ये हम पर है कि हम उसकी अताअत करें। दुनिया में भी अगरचे मुकाफ़ात अमल का सिलसिला एक हद तक जारी रहता है, तो हम इसका मुकम्मल ज़हूर आखिरत में होगा, और अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जज़ा और सज़ा देगा। इस तरह दुनिया में आर्ज़ी तौर पर भी कई लोगों के पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन आखिरत में तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। अल्लाह ताला इस रोज़ फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है? फिर वही जवाब देगा, आज सिर्फ़ अल्लाह की है। सूरत अनफ़तार की आयत है, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। इस दिन कोई हस्ती किसी के लिए अख्तियार नहीं रखेगी, सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। ये होगा जज़ा का दिन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद चाहते हैं। यानी कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तो सारे जहान का पैदा करने वाला है।
اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم تجھ کو پسند آ جائیں، کیونکہ واپسی بھی تیری ہی طرف ہے، وہ راستہ جو تجھ کو پسند آ جائے۔ مجھ سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں آئے جس سے تو راضی ہو گیا تھا، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، یعنی جس ذات سے محبت بھی ہو، اس کو مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس طرح یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الصف ہے اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2، نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ شرک نہیں ہے، اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس ہر ایک کی فریاد سننے والا سمجھنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اس کو شرک کہا گیا ہے، جو کہ بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ ہمارے ساتھ مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو اب قرآن و حدیث میں محفوظ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کی نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 62، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور ضالین، گمراہ، سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی جو المغضوب علیہم ہے وہ یہود، الضالین و نصارہ۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے
بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی کیا تھی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، استغفر اللہ، اپنے احبار و رہبان اور کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ اور نصارہ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا اور 3 خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس کہ امت محمدیہ میں بھی وہی گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لالت کے گڑھے سے ہم سب کو نکالے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے سائے میں رہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحہ الکتاب پڑھائی تو آخر میں کہا آمین کہیے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آمین کے معنی ہے ہماری دعا قبول فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ ابن ماجہ اور ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا معمول با ہے۔ آمین کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، ہمیں نامراد نہ کرنا۔ اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر نامکمل ہے۔ جیسے حج عبادت کا طریقہ ہے تو گویا عبادت کا تصور ادھورا ہے جب تک اس میں دعا نہ ہو۔ دعا میں سب سے پہلی دعا، سب سے ضروری دعا جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، وہ دعا ہدایت کی دعا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، وہ راستہ جو مخلوق کو خالق سے ملائے، ان کی سوچ، عمل اور معاملات کو خالق کی مرضی کے مطابق بنا دے۔ دین کی سمجھ اسلام ہے، اس راستے کی نشانی اسلامی طریقہ زندگی، وہ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا، دنیا میں اسلام کی نعمت اور آخرت میں جنت کی نعمت، انبیاء، صدیقین، شہداء کا راستہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن کو تو پسند کرتا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صدیقین سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، شہداء سے مراد جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی۔ انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا اللہ جن پر تو غضب ہوا، ان کے راستے پر نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ عاد، سمود اور پچھلی قومیں اور یہود و نصارہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عقل دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔